अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राफ़िया आसिफ एंड यू वाचिंग द फॉरेन डेस्क। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिप्लोमेटिक हलचल के बारे में जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़रें ओवल ऑफिस पर लगी हुई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग की है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से। ज़ाहिर तो हमने देखा पिक्चर्स में, कैमराज में वो स्माइल कर रहे थे, हैंड शेक कर रहे थे, लेकिन बैक डोर क्लोज डोर मीटिंग्स में उनकी क्या बातें हुई और क्या दोनों लीडर्स एजेंडा लेकर आए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, उस पर आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की जो लास्ट मीटिंग थी ओवल ऑफिस में, उसमें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत शाउट किया था, बहुत मतलब उनका हीटेड आर्गूमेंट हुआ था दोनों का। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं कि बहुत अच्छी मीटिंग रही, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो ये सडन शिफ्ट कैसे आया? देखिए सडन शिफ्ट क्या है, हम जिस शख्सियत के बारे में बात करें वो हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते अनप्रेडिक्टेबल। हैं। तो इसलिए देखें, अब उनके जो करीबी लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कहीं थोड़ा सा दूर हो गए किसी पॉलिटिकल कैंपेन में, पिछले अरसे में किसी इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ थे, उनके एडवाइजर्स थे। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ भी अभी देखें तो वो भी सब हैरान है कि भाई हम प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पता नहीं इतना अरसा कैसे हमने काम किया है, कैसे चला गए हम उनके साथ गुजारा। सब यही कहते हैं कि उनकी किसी को समझ नहीं आती है। एक उनके भी मैं देख रही थी पिछले इलेक्शन कैंपेन में जो एडवाइज़र थे उनका तो बयान यहाँ तक आया कि शायद उनको डिमेंशिया है। अच्छा। तो उनके बारे में कोई भी कुछ भी कह रहा है जाता है। और वो कब किसी को अच्छा कह दें, कब किसी को बुरा कह दें, हाँ, आपको और मुझे, खुद उनको भी नहीं पता होता। सो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ चलें, शुक्र है इस दफ़ा वो लास्ट टाइम की ह्यूमिलिएशन से और इंसल्ट से बच गए जो कि लाइव पूरी दुनिया ने देखी थी। और एक बार फिर से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ख्वाहिश एक ही है कि जी पूरी दुनिया ने, जो हमारे एलाइज हैं, ख़ास तौर से अमेरिका ने जो मिलिट्री सपोर्ट हमारे लिए कम कर दिया है, जिस पे यूरोप भी काफ़ी ऑब्वियसली नाराज़ है। और यूरोप के भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ये यूक्रेन के लिए अपनी मिलिट्री सपोर्ट कम की है। जब यूरोप को ये एहसास हुआ कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका हमारे साथ वैसे नहीं रहा जैसे माजी में हुआ करता था, या हमें बिल्कुल तनहा छोड़ा जा रहा है, नेटो को भी उस तरीके से अहमियत प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से नहीं दी जा रही, तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ने आपने देखा कि जहाँ पे वो चाहते ज़रूर हैं कि यूक्रेन को आप सपोर्ट करें, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आज यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल किसी और मुल्क की बारी आ जाएगी, और फिर अमेरिका जैसे यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा वैसे हमारा साथ भी नहीं देगा। लेकिन उस कहने के या उस स्टैंस के बावजूद, उस नैरेटिव के बावजूद बहुत से ममालिक पीछे हटने पे मजबूर हुए ड्यू टू देयर इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं या फिर वो जो इंटरसेप्टर्स वगैरह की डिमांड कर रहे हैं कि जी उनको लाइसेंस मिल जाए या परमिशन मिल जाए बनाने की, वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप से किस हद तक मिलती है, जो मिली गई है इन अ वे, लेकिन आगे जाके क्या उस पर अमल दरामद भी, एग्जीक्यूशन भी उसी तरीके से नजर आती है। हाँ, मतलब कहने को तो पॉजिटिव मीटिंग में और कहने को तो बड़े अच्छे अच्छे रिमार्क्स आ गए, लेकिन आगे जाके कितना उनसे पीछे हट जाते हैं या अग्रीमेंट होता ही नहीं है, या ख्वाहिश ज़ेलेंस्की की जो है वो सिर्फ ख्वाहिश ही रहती है, या फिर यूरोप भी अमेरिका की तरह और आगे आता है, बढ़ता है मदद के लिए। सो ये देखना भी बाकी है। लेकिन हाँ, ये आपकी बात सही है कि थोड़ा सा पॉजिटिव इस मीटिंग को उन्होंने कहा, खुशगवार माहौल में, जैसे हमारे यहाँ उर्दू के अल्फाज में कहा जाता है कि मीटिंग हो गई और कोई शाउटिंग नहीं थी, कोई ह्यूमिलिएशन नहीं थी उसमें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की। लेकिन देखें इस वक्त रशिया के हवाले से ये कहना और इस वॉर को लेके ख़ास तौर से जो कि इतने सालों से जारी है और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, उसमें कमी आती है, फिर वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, फिर कमी आती है। मेरे लिए नज़दीक ना ये जो इस मीटिंग से कुछ दिन पहले के इवेंट्स हैं ना, वो बड़े अहम हैं कि एक ऐसे टाइम पे कि जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो जा रहे थे मिलने प्रेसिडेंट ट्रंप से, कैस्पियन सी में जो एक पेशरफ्त हुई कि एक ईरानी वेसल को टारगेट किया यूक्रेन ने, और ये कह के टारगेट किया कि जी ईरान मिलिट्री जो सपोर्ट है वो फराहम कर रहा है रशिया को, ठीक है। और यूक्रेन ईरान को रशिया के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखता है, और उनका ये मानना है कि ईरान ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ रशिया को बहुत मदद फराहम की, ख़ास तौर से उनके जो शाहिद ड्रोन्स हैं वो फराहम किए गए। फिर यूक्रेन ने, आपको याद होगा कि बताया कि जी हमने शाहिद ड्रोन्स के बहुत ज़्यादा इंटरसेप्टर्स भी बनाए और हमने पता नहीं कितने ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं, और ये वो ड्रोन्स हैं जो ईरान ने रशिया को दिए थे। ईरान ने मदद तो बहुत की है रशिया की, ठीक है, एक उनका एक इत्तेहाद है, एक उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इस जंग में भी जो कि इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ थी,
اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ رشیا نے بہت سپورٹ کیا ایران کو, یعنی ایران اتنے ایکوریسی کے ساتھ جو یو ایس کے ٹارگیٹس کو ہٹ کر رہا تھا ود ان مڈل ایسٹ, وہ رشیا کی انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کر رہا تھا, یا ان کی جو ٹیکنالوجی میں انہوں نے ان کو مدد فراہم کی ہوئی ہے وہ اس کی بدولت کر رہا تھا. تو دونوں کی ایک پارٹنرشپ آپ کو نظر آتی ہے. ایران جہاں پہ اس کی بہت زیادہ مذمت کر رہا ہے اور یوکرین کہتا ہے کہ جی ہم نے سویلینس کو ٹارگٹ نہیں کیا, اور اس ویسل کے اندر یا اس شپ کے اندر بہت سا ایسا سامان تھا جو کہ روس کی ملٹری کو یوکرین کے خلاف مدد فراہم کرنے کے لیے پہنچایا جا رہا تھا, اور اسی لیے یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے اس کو ٹارگٹ کرنا. اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کرتے ہیں. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ بینگ ان دس وار ایٹ دا مومنٹ, جہاں پہ وہ ایران کے حوالے سے بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں دوبارہ سے, شاید ان کو پریزیڈنٹ زیلنسکی پہ اس لیے بھی غصہ نہیں آیا ہو کہ چلو یار ہمارے ایک دشمن کو جس سے ہم جو ہے وہ ایک جنگ پہ ہیں, ہاں ان کو ٹارگٹ کر دیا. حالانکہ وہ رشیا کے حوالے سے اتنی سخت بات نہیں کرتے جیسے ایک زمانے میں پہلے کیا کرتے تھے. اب جب سے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا پریزیڈنٹ پوٹن از مائی فرینڈ, رشیا کے حوالے سے ان کا موقف بڑا تھوڑا ایک دھیما ہوا ہے, سافٹ ہوا ہے, جس پہ آپ اگر یاد کریں تو پورے یورپ کو ایک ٹائم پہ بہت تشویش تھی, اور وہ بار بار یہ کنسرن ظاہر کرتے تھے کہ کیوں پریزیڈنٹ پوٹن کے حوالے سے اتنا نرم لہجہ اپنایا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. سو دیٹ کوڈ آلسو بی ون آف دا ریزنس کہ وائی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ زیلنسکی کے ساتھ اتنے اگریسو نہیں ہے جیسے ماضی. اچھا, آپ نے پیٹریوٹ مسل کی بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنی بڑی ٹیکنالوجی یوکرین کو ایسے ہی دے دیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کوئی کنڈیشن رکھیں گے, کچھ اپنی بھی منوائیں گے؟ دیکھیں لازمی طور پہ اگر آپ یاد کریں جو پہلی میٹنگ بھی اور اس کے بعد بھی جب مسلسل ایک یوکرین کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دباؤ رہا, وہ چاہتے تھے کہ یوکرین جو ہے وہ روس کی اور جو پریزیڈنٹ پوٹن ہے ان کی شرائط مان جائے. ٹھیک ہے, ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی تھا کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان یہ سیز فائر ہو جانا چاہیے, اس جنگ کو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے. اگر اس کے لیے یوکرین کو اپنے کچھ علاقوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑتے ہیں تو یوکرین کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, جس پہ تھوڑا ریاکشن بھی آیا, یوکرین کی طرف سے بھی آیا لازمی طور پہ, یورپین کنٹریز کی طرف سے بھی آیا کہ یہ کیسی شرط ہے, کیسی کنڈیشن ہے. سو اگر پیٹریوٹ مسلس کی طرف بات جاتی ہے باقاعدہ طور پہ, I'm not talking about جنرل جو ملٹری سپورٹ یوکرین مانگ رہا ہے, صرف اور صرف پیٹریوٹ مسلس کے حوالے سے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہیں گے ضرور کہ وہ اپنے آپ کو پہلے ہی اتنے پتہ نہیں کتنی 8, 9, 10 جنگیں رکوانے والا پریزیڈنٹ کہتے ہیں, تو وہ چاہیں گے ضرور کہ وہ پریزیڈنٹ زیلنسکی سے پھر وہ شرائط بھی منوائیں. ٹھیک ہے, ہم دیتے ہیں پیٹریوٹ مسلس, دیتے ہیں تمہیں ملٹری اسسٹنس, جتنی سپورٹ چاہیے فراہم کریں گے, بٹ یہاں پہ امریکہ کی یہ والی کنڈیشنز ہیں, اور وہ کنڈیشنز کیا ہوں گی کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں ان کی کچھ کنڈیشنز مان لی جائیں تاکہ معاملہ سیز فائر کی طرف جائے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ کو رکوانے کا بھی کریڈٹ لے سکنا چاہتے ہیں. اچھا, ابھی اسرائیل کی اگر بات کریں تو نیتنیاہو اگر الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو اکتوبر میں ہو رہے ہیں تو اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپورٹ چاہیے, اور اسی طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں تو اگر وہ چاہیں گے کہ مطلب یہ جو ایران کانفلکٹ ہے, لیبنان کانفلکٹ ہے, ختم ہو جائے, تو آپ کو لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنونس کیا ہوگا یہ نیتنیاہو کو کہ ختم کر دے تاکہ دیکھیں یہ والی میٹنگ بھی بڑی اہم تھی. اب یہ دونوں دیکھیں پریزیڈنٹ زیلنسکی ہوں یا پرائم منسٹر نیتنیاہو ہوں, یہ ایک ایسے ٹائم پہ گئے ہیں وہ جو ان کے فیونرل کے لیے سینیٹر لنسی گرام کے, اور وہاں یہ میٹنگز بھی ہو گئی ہیں. اب نیتنیاہو اور ٹرمپ کی جتنی جو رپورٹنگ ہوتی آئی ہے ان کے درمیان کلیش کے حوالے سے, اختلافات کے حوالے سے, وہ ساری کی ساری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ از ریئلی فرسٹریٹڈ. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نیتنیاہو نے ان کی بات نہیں سنی. لیبنان کے اٹیکس کے ٹائم پہ آپ ان کے سوشل میڈیا پیغامات دیکھ لیں, یا دونوں کے درمیان جو تھوڑی تلخی بھی آئی ہے ایران جنگ کو لے کے, جب خاص طور سے اسلام آباد MOU سائن ہوا تھا تو نیتنیاہو کو یا اسرائیل کو بات پسند نہیں آئی تھی. اور اب اسرائیل جو ہے اس وقت ون ون سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے, ایران اور امریکہ ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں. اسرائیل کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی امریکہ از ڈوئنگ آل مائی ڈرٹی ورک, وائی شوڈ آئی جمپ ان. اسرائیل خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, ون ون سچویشن میں امریکہ کو اور ایران کو لڑتا ہوا آپس میں دیکھ رہا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن نیتنیاہو کے لیے یہ الیکشن جیتنا بہت ہی مشکل ہوگا کیونکہ اس کے اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ مخالفت بڑھ رہی ہے.
آپ میں صرف ایک پرٹیکولر زائنسٹ لابی کی بات نہیں کرتی ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جس کے پارٹی کے اندر، پارٹی چلیں چھوڑیں، جس کے اپنے کیبنٹ کے اندر جو ہیں وہ لوگ اس کے خلاف اب بات کرنا شروع ہو گئے، حالانکہ وہ کوئی فلسطینیوں کے، مسلمانوں کے یا ایران کے کچھ سگے نہیں ہیں، وہ شاید اس سے زیادہ بڑے مانسٹرز ہیں، بٹ وہ نیتنیاہو کے خلاف آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی نظر میں وہ اتنا اگریسو نہیں تھا، ان کی نظر میں وہ گریٹر اسرائیل پلان اس طریقے سے لے کر نہیں چل سکا جس طرح انہوں نے انیشلی شاید اس کو ایکسپیکٹ کیا تھا. اور لیبنان پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ جی تھوڑا سا دھیما ہاتھ رکھا ہے، اتنا اگریسو لیبنان کے سچویشن پہ یا حزب اللہ کے حوالے سے بھی نہیں تھے. پھر یہ حزب اللہ کا اور ان کا اگریمنٹ ہو گیا، وہ ایک طرف کی کہانی ہے. پھر جو گریٹر اسرائیل پلان پہ ایران کی پراکسیز پہ بہت زیادہ شکایات نیتنیاہو کو رہتی ہیں، خاص طور سے اس وقت جو آپ کو ہوتھیز کی سچویشن نظر آ رہی ہے، اس پہ ایک الگ سٹانس ہے ان کا کہ امریکہ اتنا اگریسولی اس میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو کہ ان کو ان کے ایکسپینشنسٹ ایجنڈا میں سپورٹ کر سکتی ہیں، وہاں پہ ان کی ریزرویشن سامنے آتی ہیں. لیکن نیتنیاہو کے لیے یہ اپنے گھر کی مخالفت کی بنا پہ بھی جو لوگ آپ کو، جو پروٹیسٹرز، آپ کو بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ نظر آئے نیتنیاہو کے خلاف، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں. اور خاص طور سے اگر آپ کو یاد ہو جو حماس کا اکتوبر 7 کا حملہ تھا، اس کے بعد جو یرغمالی تھے، ان کے ہاسٹیجز تھے، ان کے حوالے سے بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے تھے کہ ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے پیارے جو ہیں وہ ہاسٹیجز ہیں، لیکن ان کی واپسی کے لیے، ان کو بازیاب کرانے کے لیے کچھ کیا نہیں جا رہا. سو یہ بہت ساری فیکٹرز ہیں جو کہ نیتنیاہو کے لیے اس الیکشن کو بہت مشکل بنا رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کی، نومبر میں جو ان کے مڈ ٹرمس ہیں، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی آسان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنا سینٹ میں جو ان کی سچویشن ہے اس وقت اس کو مینٹین کر لیں، بٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ان کے لیے نمبر حاصل کرنا جو بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ وہاں پہ اپنی تھوڑی گرپ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوز کریں گے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی شاید اس بات پہ کنونسڈ ہیں، ہی آلسو نوز ڈیپ ڈاؤن کہ یہ شاید ان کا آخری الیکشن تھا. جوکنگلی ہاں پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ وہ ایک بار پھر پریزیڈنٹ بن کے آئیں گے، اس پہ بڑا مذاق بھی میڈیا آؤٹلیٹس نے ان کا اڑایا. لیکن آئی تھنک اب وہ شاید اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آخری الیکشن ہے. سو ہی از ناٹ مچ بادرڈ اباؤٹ کہ ہاں وہ جیتتے ہیں نہیں جیتتے ہیں، وہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں بس یہ ٹرم ہے ان کے پاس، اور اسی کے اندر اندر وہ رہ کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں. بہت سی ایسی پالیسیز دیکھیں دوبارہ سے اگریسو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ جو ٹیرف دوبارہ سے لگا دیا ہے کچھ ممالک کے اوپر، جس میں پاکستان بھی ہے بائی دا وے، جس میں انڈیا بھی ہے، اس ریجن کے بہت سے ممالک ہیں. اور اس پہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹریڈ وار نام دیا جا رہا تھا کہ ٹریڈ وار شروع ہو گئی تو پھر کس کا فائدہ ہوگا، اس میں امریکنس کا بھی فائدہ نہیں ہے. اب دوبارہ اس پالیسی پہ بھی اگریسو ہیں، اب دوبارہ ایران کے معاملے پہ بھی اگریسو ہیں. سو یہ پالیسیز سے پیچھے ہٹنا اور پھر دوبارہ ایک مزید زیادہ شدت کے ساتھ انہی پالیسیز کو آگے لے کے چلنا، یہ بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ اب اس وقت وہ پیپل پلیزنگ نہیں کرنا چاہ رہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے لوگ ان کی تعریفیں کریں، خود بھی ہوپ فل نہیں ہے. ہاں، لوگ ان کی تعریفیں کریں، اچھا جی اس نے ایران جنگ رکا دی، لوگ کہیں اچھا جی ٹیرفس ختم کرا دیے، اچھا جی امریکن کنزیومرز کو فائدہ ہو گیا، اچھا جی گلوبل اکانومی کو فائدہ ہو گیا. ہی از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیز تھنگز اینی مور. سو ان پالیسیز میں جن پہ ان پہ بہت زیادہ اختلاف کیا گیا، انہی پالیسیز کو ایک بار زیادہ اگریسولی سامنے لے کر آنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مجھے یہ بتاتا ہے کہ شاید ہی آلسو نوز کہ وہ بس اسی ٹرم کے لیے ہیں اور ان کو اب زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ کتنے مارجن سے وہ ہارتے ہیں یا اگلا الیکشن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. زیلنسکی اور نیتنیاہو لنڈسے گراہم کے فیونرل کے لیے امریکہ میں موجود ہیں، اور لنڈسے گراہم اسرائیل اور یوکرین کی فری ملٹری ایڈ کا بہت بڑا حامی تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ اس چیز کو بہت اگینسٹ تھے، اس کے بہت اپوز کرتے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا کہ وہ ان کی ملٹری ایڈ کو ختم کر دیں؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ایک لنڈسے گراہم کے مر جانے سے نا اسرائیل کا راستہ رک جائے گا. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو کا اس کے فیونرل پہ پہنچنا ہی آپ کو بتاتا ہے کہ جی کتنا بڑا دوست تھا وہ اسرائیل کا، اور کس طریقے سے وہ فری ملٹری ایڈ کا جیسے آپ نے کہا کہ حامی رہا ہے فار اسرائیل. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے زیادہ اس وقت جو تھوڑی سین بات کرنے والا انسان ہے نا وہ جے ڈی وینس ہے، ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے. اور اسرائیل کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کہ جی جب تک ہم آپ کے
ایلائی ہیں, آپ کے ایک ملٹری سپورٹر ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, تب تک سب کچھ صحیح ہے. آپ کے انٹرسٹ کے خلاف ذرا سا کوئی چیز آپ کو لگتی ہے جو کہ بائی دا وے یو ایس کے انٹرسٹ میں بھی ہو, تو پھر آپ ایک پروپیگنڈا اگینسٹ اسرائیل اور دیئر پریزیڈنٹ شروع کر دیتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ بہت ہی ایک بیلنسنگ ایکٹ رکھے ہوئے ہیں. نیتنیاہو کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں, اسرائیل کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ باہر کچھ ایسے بیانات بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ لگے کہ نہیں 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 میں ان کے خلاف بھی ہوں. وہ بیلنسنگ ایکٹ بھی ہے, اور وہ شاید مے بی پالیسی کا حصہ ہو, مے بی جے ڈی وینس کی طرف سے بھی اٹس آل این ایکٹ, بٹ جے ڈی وینس ایٹ لیسٹ ان کو باقاعدہ طور پہ یہ ریئلائز کرانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں کس کس طریقے سے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے. لنسی گراہم جیسے ٹرسٹ می اور بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو کہ اسرائیل کو فری ملٹری یو ایس سپورٹ دینے کے آج بھی حامی ہیں, اور اس کے لیے وہ کچھ بھی ان کو کرنا پڑے تو وہ کریں گے. جو اسرائیلی لابی ہے وہاں پہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ کے چاہے ریپبلکنز ہیں چاہے ڈیموکریٹس ہیں, اس میں آپ دیکھیں ایک لائن ہے لوگوں کی جو کہ صرف اور صرف ان کی زائنسٹ لابی کی یا اسرائیل کی جو لابی ہے ان کی سپورٹ کے بعد وہ باقاعدہ طور پہ منتخب ہوتے ہیں اور اس لیڈرشپ رول کے اندر آتے ہیں. ان کی کیمپینز میں کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کی الیکشن کیمپینز کو فنڈ کیا جاتا ہے. سو میرا نہیں خیال کہ لنسی گراہم کے چلے جانے سے کوئی اسرائیل کا راستہ رک جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک سے ایک بڑھ کے لنسی گراہم یہاں پہ موجود ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی, سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.